बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। क्या आर्मी चीफ और DGISI इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे? तर्जमान GHQ को ख़ास पैगाम पहुँचा दिया गया। इमरान खान की 3 धमाकेदार शराइत ने शहर इक़्तिदार में थरथली मचा दी। सबसे पहले इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम, इस्टेब्लिशमेंट के नाम, अदलिया के नाम अहम तरीन पैगाम रखेंगे जनाब आपके सामने, और उसके बाद फिर दीगर मामलात की जानिब बढ़ेंगे। इमरान खान का कहना है, मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इन केसेस को बिला जवाज ताखीर का शिकार करने की बजाय जल्द से जल्द इन पर फैसला किया जाए। वो तमाम तर केसेस आगे चलकर वो जिक्र कर रहे हैं, देर से फैसले करना भी नाइंसाफी है। सबको मालूम है कि चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस हो या फिर साइफर केस हो, ये तमाम तर मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त हैं। ताज़ा तरीन पैगाम इमरान खान का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम। और उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ टीम बने हुए हैं, आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की, 9 मई वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए, जिस पर हमारी पिटीशन 25 मई 2023 से ज़ेरे इल्तवा है। जी हाँ, इमरान खान खेल रहे हैं फ्रंट फुट पर, ऐसे माहौल के अंदर कि जब मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है, साबिक जर्नैलों की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते किए जा रहे हैं, पुल बना जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर इमरान खान का अहम तरीन पैगाम, इमरान खान ने कहा कि हमारी पिटीशन 25 मई 2023 से ज़ेरे इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। काजी फाइज ईसा साहब फरमा रहे थे कि वो जनाब दबाव नहीं लेते या दबाव का शिकार नहीं हुए, तो फिर सवाल बनता है ये कि अभी तक 25 मई 2023 को जो पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की, 1 साल हो गया, आज 3 मई है और अभी तक वो पिटीशन क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई? आम इंतखाबात माफ़ कीजिए, आम इंतखाबात में खुलेआम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर भी आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नजरिया ज़रूरत एक बार फिर जिंदा हो चुका है। अहम तरीन 3 शराइत भी इमरान खान ने सामने रखी, एक एक करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि ये एक तारीखी मौका है, अजीम कौमें तारीखी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं, डरा धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे मुल्क का जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट्स के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार कर दें। जी हाँ, हाई कोर्ट्स का उन्होंने जिक्र किया, सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो जिक्र किया भी, पूरे मुल्क के अंदर चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, बलोचिस्तान हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो या फिर सिंध हाई कोर्ट हो, ये तमाम की तमाम हाई कोर्ट जहां के तकरीबन 33 जज साहबान इस वक्त सिस्टम के अंदर, जुडिशल सिस्टम के अंदर जो नाइंसाफ़ी है, इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं उसके खिलाफ उठकर खड़े हो चुके हैं। इसी तनाजुर में इमरान खान ने हाई कोर्ट्स का जिक्र किया और इमरान खान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार कर दें। जी हाँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ब्रदर जज साहबान, उनको ये पैगाम जो है वो पहुँचाया गया, जो कि इस वक्त 13 जजेस की तादाद में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कि आप भी हक के लिए, सच के लिए, आइन के लिए और कानून के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान ने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा से तैयार हूं। अब ये नुक्ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ
نوٹ کیجئے غور سے اسے۔ عمران خان نے کہا کہ بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ نمبر 1 سب سے پہلی اور بڑی شرائط، اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے رکھ چکا، گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا کہ عمران خان کی جانب سے پہلے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ جو چوری کر لیا گیا تھا 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب کو 2024 8 اور 9 فروری جس دن عام انتخابات ہوئے، اس دن جو مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، فارم 45 بدل کر جعلی فارم 47 بنائے گئے، وہ جس وقت تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جیلوں میں قید بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا۔ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے خواتین، نوجوان، دیگر عام سیاسی کارکنان جتنے بھی بے گناہ جیلوں کے اندر قید ہیں، جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تیسری شرائط انتہائی اہم ترین، یہ مذاکرات کس سے ہونے جا رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ ظاہر ہے بات چیت مخالفین ہی سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک طرف عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجود قیادت ہے وہ بار بار اس جانب اشارہ کر چکی کہ ان تینوں سیاسی جماعتوں نے تو ہمارا مینڈیٹ سے ان کو فائدہ ہوا، ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا جو ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا بات چیت مخالفین سے ہوتی ہے اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالفین ہیں بات چیت انہی سے ہوگی۔ میں واضح کر دیتا ہوں، ان بٹوین دا لائنز عمران خان نے بات کی ہے، اور جب ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے بات ہوئی، عمران خان کے قریبی ذرائع سے، تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی عمران خان نے اس کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کیا، اور جب عمران خان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو دو شخصیات عمران خان پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کون سی دو شخصیات ہوا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جتنے باقی سارے لوگ شامل ہیں وہ چین آف کمانڈ کے ذریعے انہی کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عمران خان واضح کر چکے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ DGISI یعنی جنرل جو ہے وہ جنرل ندیم انجم، موجودہ DGISI اور جنرل عاصم منیر موجودہ آرمی چیف، عمران خان نے واضح کر دیا کہ بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے تو انہی دونوں شخصیات کے ساتھ ہوں گے، جس کے بعد ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے اس گروپ کے لیے کہ کیا وہ اب آرمی چیف کو اور DGISI کو منائیں گے اڈیالہ جیل جانے کے لیے عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے، یا پھر عمران خان کی رہائی ہوگی اور کسی نیوٹرل جو ہے وہ جگہ کے اوپر کسی غیر جانبدار شخصیت کے ہاں یہ مذاکرات براہ راست ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایک گروپ ایکٹیو ہے جس کی قیادت جنرل نعیم لودھی سابق سیکرٹری دفاع کے پاس ہے۔ ان کے حوالے سے آج ایک خاص خبر بھی جو ہے وہ جنگ اخبار کے اندر ایک خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انصار عباسی صاحب کی جانب سے دی گئی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی کی مصالحاتی تجاویز فوجی حکام تک پہنچ گئی ہیں۔ جی ہاں، اب ایک طرف سے اس خبر کو دیکھیے کہ فوجی حکام تک جنرل لودھی صاحب کی تجاویز پہنچ گئی ہیں، اور اس خبر کے آنے کے ساتھ ہی اس خبر کا سامنے آنا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو کن شرائط کے اوپر ہوں گے۔ تیسری اور اہم ترین شرط میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ بات چیت ہمیشہ مخالفین سے ہوا کرتی ہے، اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالفین ہیں بات چیت انہی سے ہوگی، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان، کیونکہ بارہا یہ بات کہہ چکے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا مینڈیٹ چرایا، اور جو مینڈیٹ چرانے کا فائدہ جنہیں ہوا ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور آج پھر اس بات کو واضح کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، انہوں نے آج ایک بار پھر اس کو واضح کر دیا۔ حامد خان سٹیٹمنٹ دے چکے، بیرسٹر گوہر سٹیٹمنٹ دے چکے، شبلی فراز سٹیٹمنٹ دے چکے، واضح کر چکے کہ نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM سے کسی قسم کی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی، بات ہوگی تو براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ بقول عمران خان کے، بقول پاکستان تحریک انصاف کے، جو مینڈیٹ چرایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا
اور ان کے حوالے کیا گیا MKM نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، وہ یقینی طور پر عمران خان یہ بات کہہ چکے کہ جو نتائج بدلے گے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات کے اوپر بدلے گے۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک جرم پر 3 کیسز بنا دیے جائیں، یہاں میرے پر اور میری اہلیہ پر توشہ خانہ پر پہلے ہی 3 کیسز بنائے ہوئے ہیں، جب ان میں سے بھی کچھ نہیں ملا تو اب چوتھا کیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات عمران خان پہلے بھی کر چکے، دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی واضح کر دیا کہ ان کیسز کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کیسز پر جب بھی آئین اور قانون کے تحت آزادانہ فیصلہ ہوگا، یعنی ججز دباؤ کے بغیر فیصلے کریں گے تو یہ تمام کے تمام کیسز اڑ جائیں گے، عمران خان باہر آ جائیں گے پاکستانی عوام کے درمیان۔ اس لیے اب چوتھا کیس بنانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے ٹیلی گراف کو خط لکھا ہے جس میں میں نے بتا دیا ہے کہ نہ صرف میری جان کو خطرہ ہے بلکہ جس طرح میری اہلیہ کو پچھلے 3 ماہ سے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، ان کی بھی جان کو خطرہ ہے۔ ایک بار پھر عمران خان نے واضح کر دیا اس آرٹیکل کے اندر بھی جو ٹیلی گراف کے لیے لکھا گیا، باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر ان کا ذکر کر کے، اور عمران خان نے کہا کہ میں جو انہوں نے براہ راست نام لیا کہ جناب مجھے اگر کچھ ہوا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے نام لیا جنرل عاصم منیر کا کہ وہ ذمہ دار ہوں گے، میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس پیغام کے اندر بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ میں نے ٹیلی گراف کو خط لکھا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری اہلیہ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس مضمون کے اندر انہوں نے واضح کر دیا کہ کن سے خطرہ ہے، نام انہوں نے لے ڈالا۔ عمران خان نے کہا کہ آخر میں قوم کے نام اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے پیغام ہے، پاکستان میں موجود پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، اور پیغام دوبارہ سنیں۔ عمران خان نے کہا جو قومیں ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں۔ اس کے اندر چھپی ہے یہ بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اور آج ہوا آج کیا، خیبر کے اندر، جی ہاں خیبر ایجنسی کے اندر جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے پورا فاٹا، وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا عمران خان کے حق میں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو عوام ہے وہ گھروں سے باہر نکل آئیں، اور یہی کہا ہے عمران خان نے پاکستانی قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو، کہ صرف KPK نہیں بلکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی عوام کو بھی اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی جناب کہ پاکستان کی جانب سے جناب ایک اچیومنٹ ڈیفینیٹلی کہ پاکستان کا جو خلائی مشن ہے آج جناب وہ بھیجا گیا خلا کے اندر، اور ہوا جناب کچھ یوں کہ عمران خان کے حق میں نعرے لگ گئے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر۔ جب یہ تقریب وہاں پر چل رہی تھی تو وہاں پر پہلے تو جناب ہمارے سائنسدانوں کے اور فورسز کے حق میں نعرے لگے، اور اسی دوران پھر عمران خان کے حق میں بھی جناب وہاں پر نعرے بازی شروع ہو گئی، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جس شخص کو مائنس کرنے کا ذکر تھا ان کے نعروں نے جو ہے وہ ایک آگ لگا دی ہر طرف نون لیگی میڈیا سیل کے اندر۔ اور اسی دوران جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کے رہنماؤں نے اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر اور انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اور جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات کر چکی ہے کہ جناب ان تینوں سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی براہ راست، لیکن سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو 6 رکنی اتحاد ہے اس کے پلیٹ فارم سے جناب آج جو قیادت ہے اسد کیسر اور دیگر لوگوں نے، انہوں نے جناب ملاقات کی ہے اعتزاز احسن صاحب سے، جسے ایک بڑی اور اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خبر جنگ اخبار کے اندر لگوائی گئی حنیف خالد صاحب کے ذریعے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کہا جناب کہ بطور پارٹی ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اچھا کیا جی؟ کہتے ہیں جناب کہ آپ کے الیکشن پر دوبارہ سوالات ہیں، آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں کب الیکشن کرائیں گے، پھر آپ دریری جواب دیں گے تو ہم سماعت مقرر کریں گے، آپ کی تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ یعنی اس ماحول کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے حوالے سے یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ کیا گیا۔ اور جناب جو گروپ ایکٹیو ہیں ان کے متعلق ایک تو یہ خبر آئی کہ تجاویز انہوں نے پہنچا دی ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب نے، اور بنیادی طور پر توجہ ان کی مرکوز ہے جناب فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو خلیج ہے اسے ختم کیا جائے۔
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ابھی فوجی حکام نے جنرل لودھی صاحب کی تجاویز کا جواب نہیں دیا. جو لوگ دیگر ان کے ساتھ ایکٹیو ہیں ان میں سید مشاہد حسین، محمد علی دورانی، کچھ سابق 4 اسٹار جرنیل ہیں، سابق ایئر مارشل ہیں، کچھ سابق ریٹائر سفارتکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور میڈیا سے متعلق بھی جو ہے وہ چند افراد. ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ سے مفاہمتی اجتماعی کوششیں کریں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسے سال 2025 تک کے لیے جو ہے وہ چلنے دیا جائے. لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے بھی واضح کر دیا کہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیا جائے گا، ملک کو فوراً جو ہے وہ نئے عام انتخابات کی جانب بڑھایا جائے. اب یہ نئی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے مینڈیٹ جو ان کا چوری ہوا وہ انہیں واپس کیا جائے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ موقف اس کے اوپر آنا چاہیے سامنے، کیونکہ تحریک انصاف کا موقف اس وقت مینڈیٹ کو ان کے حوالے کرنا ہے. وائٹ پیپر انہوں نے جاری کر دیا ہے، اس کی تفصیلات اور کتنی نشستیں کس صوبے سے کیسے حاصل کیں، کس طرح سے بدلی گئی، وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.